बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िक्र करने जा रहे हैं उस पाक हस्ती का, उस पाक बीबी का कि जिसका ज़िक्र ख़ुद सूरह आल इमरान की आय नंबर 61, जिसको आय मुबाहला कहते हैं, उसमें मौजूद है, जिसकी इस्मत की गवाही देती है आय तत्हीर। वो पाक बीबी, वो पाक हस्ती जो ख़ुद तफसीर है सूरह कौसर की, कायनात की वो खुश नसीब बेटी जिसे उम्मे अबीहा कहते हैं, यानी कि जिसको बाप की माँ कहा जाता है, वो बेटी की जिसके एजाज़ में ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काली कमली वाली अपने मिंबर से खड़े होके अपने मिंबर पे काली कमली सजाया करते थे कि मेरी बेटी इस पे आके बैठे। वो पाक माँ और कायनात की वो वाहिद माँ कि जिसके कदमों के तले जन्नत है, किनकी? जो कि ख़ुद जन्नत के सरदार बेटे हैं। वो पाक बेटी जिसको बतूल कहते हैं, वो दुख्तर रसूल जो ज़ौजाए वसी रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, आज हम उनका ज़िक्र करने जा रहे हैं और अल्लाह करे कि उनके पाक नाम के सदक़े में हमारी महफ़िल भी सजे और हमारे इस पाक बाबरकत महीने में मज़ीद बरकतें भी आएँ। जी ज़ुबैर भाई। जी बहुत उम्दा मदिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का हमारा जो है टॉपिक उसको वजाहत से इंट्रोडक्शन करवाया नाज़रीन के सामने। और नाज़रीन, हमारे ये जो मौका है ना, ये दरअसल आप देखें कि बेटियों की अज़मत देखें आप और अल्लाह ताला की हिकमत देखें कि अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे भी अता किए थे, लेकिन उनको जल्दी ही वापस अपने पास बुला लिया और बेटी को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा। और बेटी की आप देखें अज़मत देखें, शान देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जो आल अहले बैत और इस तरह से जो आल चली, वो बेटियों की तरफ से, जो काफिर कहा करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नऊज़ुबिल्लाह आप जो है आपकी तो औलाद नहीं चलेगी, आपकी तो नस्ल नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में फरमा दिया कि असल में तो जड़ कटे ये लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत है, चलता रहेगा। और आपको बताऊं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो दुनिया का ग्लोब जो बनाया है, डिज़ाइन इस तरह का बनाया है कि हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं अजान हो रही है, कहीं ना कहीं अकामत दी जा रही है, कहीं ना कहीं नमाज अदा की जा रही है और हर वक्त दरूद पाक भेजा जा रहा होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुभान अल्लाह। तो आज हमारे क्या गेस्ट हैं, बिल्कुल जी, हमारे जो करवाइएगा। गेस्ट हैं उनका आपको इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, गो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़हीरुल हसन नकवी साहब, उनको सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद मुफ्ती नवीद अब्बासी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी रिलीजियस बहन, स्कॉलर बहन आयशा बिलाल, और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान बहन जवेरिया सलीम। आप तमाम तर गेस्ट को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो क्योंकि आज जो ज़िक्र है ऐसी पाक बीबी का ज़िक्र है कि जिस घर में बीबी का नाम लिया जाए वहाँ पे बरकत ही बरकत, वहाँ पे नूर ही नूर। और क्यों ना हो, ये तो नूर है उनकी आंखों का जो कि खुद महबूब खुदा हैं। तो सबसे पहले तो हम ज़रा इन बेटी का जिक्र करना चाहें कि जैसे इन्होंने बात की, ये एजाज़ जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा को ही हासिल है कि जो अपने बाप की आगे से आल को लेके चली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो आयात तिलावत की गई, कारी साहब ने तिलावत की, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज को कहा जा रहा है। लेकिन अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इल्तिफ़ात कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। पहले मुअन्नस की बात हो रही है, यहाँ आके मुज़क्कर की बात हो गई। तो अरबी का ये कायदा हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि मुअन्नस के ज़ैल में मुज़क्कर ज़िक्र नहीं हो सकता, मुज़क्कर के ज़ैल में मुअन्नस को ज़िक्र किया जा सकता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्तिफ़ात किया, और जहाँ कुरान इल्तिफ़ात करता है वहाँ कोई ख़ास बात होती है। तो लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ए अहले बैत नबुव्वत, हमने आपसे हर किस्म का रिज्स दूर कर दिया है। क्या पहले रिज्स था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो जो हल्की सी खफीफ सी भी कोई चीज़ इस तरफ निस्बत करना चाहे, अल्लाह कहता हमें वो भी गवारा नहीं है, हमने सारी चीज़ें दूर कर दी हैं और पाक कर दिया ऐसा जैसा कि पाक करने का हक है। वयुताहिरकुम ततहीरा, तो ये तो पाकीज़ा घराना है। और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा नबी अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक हैं। और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। और ये मैं सियाह सित्ता की रिवायात पढ़ रहा हूँ, उर्दू में पढ़ रहा हूँ।
میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا مجھے اور رب کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور رب کو ناراض کیا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو سب سے آخر میں جس شخصیت سے ملاقات ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہیں، اور جب نبی علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں تو واپس پلٹنے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو فاطمہ کا اپنے سے دور ہونا گوارا نہیں ہے، اور جیسی دوری ہوتی ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے ملاقات سیدہ زہرا پاک سے کر رہے ہیں۔ یہ ہے محبتوں کے انداز۔ اور پھر دیکھیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جب بھی آتی ہیں، ام المومنین جناب سیدہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہ روایت وہ بیان کر رہی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کے پاس وہ آتی تو یہ گھر کے معاملات تھے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نبی علیہ السلام کئی سرداروں کے لیے کھڑے ہوئے، اکرمہ جب آئے تو نبی علیہ السلام کی چادر زمین پر لگ رہی تھی، حضور ان سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھایا جناب سیدہ زہرا کے علاوہ۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو جناب سیدہ زہرا کو پوری امت کی عورتوں کی نمائندہ بنا کر جا رہے ہیں، اور سیدہ زہرا کا مقام میں آپ کو عرض کروں کہ کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین خاتون جو ہے وہ جناب سیدہ زہرا پاک ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تو کہنے لگے کہ اپنی ماں سے بھی؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ اپنی والدہ سے بھی افضل ہے، اور اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، ان کے ساتھ تعلق، ان سے عقیدت اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو نبھانا، یہ اپنی نجات کا سامان کرنا ہے۔ اور نجات کا سامان کس حساب سے کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی خواتین کو انہیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے تو ہمیں ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات کو ذرا دیکھیں، وہ چکی بھی چلا رہی ہیں۔ اور کبھی میں مفتی صاحب آپ کی جو بات ہے ان کو ذرا آگے لے کے چلوں گا علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب جیسے مفتی صاحب نے آخر میں کہا نا کہ آج کی خواتین کو رول ماڈل بننا چاہیے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے آپ کہ خالی آج کی خواتین ہی کو نہیں، آج کے والد کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں جو یہ واقعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ آج کا دن مختص کیا گیا ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور یقیناً عالم اسلام جو ہے وہ جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ہر کسی کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل جو مختلف زوایہ سے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر، اور خود جو تاریخ میں بیوی کا کردار ملتا ہے جس کے اندر ان کا سیاسی کردار بھی ہے، معاشرتی کردار بھی ہے، گھریلو کردار بھی ہے، بحیثیت ماں بھی ہے، بحیثیت بیوی بھی ہے، بحیثیت بیٹی بھی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا، اور بحیثیت معلمہ بھی ہے، یعنی ایک کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ اور نہ فقط یہ بلکہ یہ بھی کہ وہ تتمہ رسالت ہے۔ یہ جو ہے نا الفاطمۃ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ظاہر ہے خواتین کے معاملے میں رسول خدا بعض جہات میں رول ماڈل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اس کمی کو یہاں پر فاطمۃ الزہرا پورا کر رہی ہے، تو یہ کمپلیشن بھی ہے۔ لیکن دو باتوں کی طرف مختصر سا اشارہ کر کے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو ابھی آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر پہلے ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد جب مذکر کا صیغہ آتا ہے جمع کا، تو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا اس میں کیا کہ اے رسول کی بیوی ہو، یہ گھر والی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نہیں، گھر والے اور گھر والیوں میں فرق ہے، آپ نے مختص کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کہاں کس کا ترجمہ ہے، یعنی چونکہ مفتی صاحب نے بڑا ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو واضح کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، گھر والے، اس کے اندر مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، جس کا تعارف جو حدیث کساء کے اندر وہ فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا،
تو اس میں سارے کچھ آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا چونکہ ایک چھوٹا سا ایک لفظ جو ہے بالکل صحیح ہے, وہ زمین آسمان کا فرق جو ہے نا گھر والیوں اور گھر والوں. اچھا یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور بڑا باریک سا نقطہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. جب ہم اس کے ترجمے میں جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, یہ نہیں کہ اہل بیت سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا, جس کا مطلب یہ ہوگا تھا کر دیا, نہیں, دور رکھا, قریب ہی نہیں آنے دیا, دور رکھا, جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادے کی دیوار کھڑی ہے کہ رجس کا شائبہ تک جو ہے نا وہ اہل بیت کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شب عید حسنین کریمان آ کر کہتے ہیں کہ اماں جان مدینے کے بچے کل نیا لباس پہنیں گے, ہمارا لباس کہاں ہے؟ شہزادی نے فرمایا عند الخیاط. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب اتنی اچھی بات کریں, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں, لیکن چھوٹی سی بریک میں نہیں چاہتی آگے خلل آئے, تو چھوٹی سی بریک کے بعد اسی واقعے کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, کہیں مت جائیے گا. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب گفتگو کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا کہ شب عید تھی اور امام حسن حسین نے جوڑوں کی بات کی. جی, تو حسنین کریمن آ کر اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی کل مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے, ہمارا لباس کہاں ہے؟ اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر سکتے ہیں جو حقیقت میں نہ ہو. تو شہزادی نے فرمایا عند الخیاط, وہ درزی کے پاس ہے. اگلے دن دق الباب ہوتی ہے اور جبرائیل امین دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. شہزادی پوچھے من انت, کون؟ کہنا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں جو جنت سے لباس لے کر آئے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر در حقیقت خداوند متعال ثابت کر رہا ہے کہ شہزادی کی زبان سے شب یعنی شب جھوٹ کہا جا سکتا ہے نا, وعدہ کیا تھا, لیکن اس کو بھی پروردگار نے سچا کر دیا کہ چونکہ شہزادی کی زبان سے نکلا عند الخیاط, اب جبرائیل بھی جو ہے نا وہ درزی بن کر حسنین کا جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے ایسے رجس کو دور رکھا جاتا ہے. شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے القابات اور قرآن میں 2 صورتیں, سورہ دہر اور سورہ کوثر. سورہ دہر کے متعلق ایک خوبصورت سی بات ابن جوزی نے لکھی ہے, بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں, مفسر ہیں اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ دہر میں پروردگار نے نعمات الہی کا ذکر کیا جنت کے اندر جو دی جائیں گی. سب سے بڑی نعمت کیا جنت کے اندر؟ حور ہے. لیکن پروردگار نے سورہ دہر کے اندر حور کا ذکر نہیں کیا. کہا جب فاطمہ الزہرا کا ذکر کر دیا تو حور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان شأنک هو الابتر, ام الائمہ ہیں, 11 اماموں کی ماں ہیں, اور جہاں سے جناب وہ سلسلہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا چلتا ہے. اور مباہلہ کے اندر لے جا کر دنیا کو بتا بھی دیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى. اور کس پروٹوکول کے ساتھ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے جاتی ہیں. آپ نے بات کی تھی اب ظاہر یہاں پر جو ہے نا 2 جنبے ہیں. نمبر 1 نورانی جنبہ کیا ہے کہ یہ انوار مقدسہ ہیں لباد بشریت کے اندر. اب انوار مقدسہ سے متعلق جو معجزات ہیں وہ مختص ہیں ان کے لیے, لیکن جو لباد بشریت میں انہوں نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا وہ قابل عمل ہے ہمارے لیے, اس میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اب ان کے القابات کو دیکھیے تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 نام اللہ رب العزت نے عرش پر ان کے لیے لکھے ہوئے ہیں: صدیقہ, طاہرہ, بطول, عذرا, محدثہ, زکیہ. اب یہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام کے القابات ہیں, اور یہ کہتے ہیں اس میں بامسمہ ہیں کہ ایک لفظ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. لیکن جب پریکٹیکلی آتے ہیں اب یہاں پر لباد بشریت کے اندر کائنات میں دکھائیے کوئی ایسی بی بی ہو. کنیز آتی ہے کام کے لیے, جسے اما فضہ کہا جاتا ہے, کنیز آتی ہے کام کے لیے. شہزادی نے پہلے دن کہا کہ میں تمہیں قبول کر لوں گی کام کرنے لیے, میری شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن آرام کرو گی, ایک دن میں کام کروں گی اور ایک دن میں آرام کروں گی. ملتا یہ ہے تاریخ میں کہ بی بی فضہ جو ہے وہ دوڑ کے اپنی باری میں زیادہ کام کرتی تھی تاکہ اگلے دن شہزادی کو کام نہ کرنا پڑے, کم کام کرنا پڑے. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ دوڑ کے کام کر رہی ہیں فضہ. رسول خدا نے پوچھا فضہ تھک نہیں جاتی ہو, زیادہ کام کر رہی ہو؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھک جاتی ہوں, وجود انسانی ہے نا. تو کہا پھر کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ جب حسنین کریمن آ کر مجھے اماں کہتے ہیں نا میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ درس ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا
اپنی کنیزوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتی ہے, اپنے بچوں سے کہتی ہے اماں کہہ کے بلانا ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ پھر انفاق فاطمہ, شہزادی فاطمہ الزہرا کی شادی ہوتی ہے, ہر بیٹی کی طرح باپ رسول خدا جو ہے نا اپنی بیٹی کو نیا لباس دیتے ہیں. چند دنوں کے بعد رسول خدا دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے پرانا لباس پہنا ہوا. رسول خدا پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ نیا لباس کہاں گیا؟ ہمارے کلچر میں مائیں بتاتی ہیں یہ میری عروسی کا لباس ہے, وہ بیٹوں کو کیا بلکہ نواسوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ میری دادی نے جناب پہنا ہوا تھا. رسول خدا نے پوچھا بیٹی فاطمہ وہ نیا لباس کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک سائلہ آئی تھی اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا لباس چاہیے تو میں نے اپنا نیا لباس دے دیا. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ پرانا بھی تو دے سکتی تھی. کیا جملہ ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے. کہا یا رسول اللہ کیا رسول خدا کیا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اگر مقام ابرار تک پہنچنا ہے تو وہ دو جو تمہیں پسند ہے. بابا وہ لباس مجھے پسند تھا اس لیے میں نے اٹھا کر دے دیا. دعا کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں, ماہ مبارک رمضان ہے, دعا کر رہی ہیں فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے. امام حسن کہتے ہیں اماں جان سب کے لیے دعا کر رہی ہیں, ہماری باری کب آئے گی؟ تاریخ کا جملہ ملتا ہے اول جار ثم الدار کا بیٹا پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے, بعد میں گھر والوں کے لیے دعا کروں گی. یہ اچھا سوشل دیکھ لیجئے, کلچرل کے حساب سے دیکھ لیجئے, پولیٹکس کے حساب سے دیکھ لیجئے, میدان مباہلہ میں آ کر کس بات کی گواہی دینے آئی ہیں اور کس طرح سے آج کے زمانے میں آپ نے کہا نا رول ماڈل یہ ہیں. کیا رول ماڈل ہیں؟ جب مباہلہ کے میدان میں آئے سب سے پہلے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے, گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں. علماء نجران دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے اور صرف رسول خدا نظر آ رہے ہیں اور حسن و حسنین. بیچ میں دیکھا کہ اس کے پیچھے مولا کائنات علی بن ابی طالب ہیں. بیچ میں پردے میں ایک بی بی ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ پردہ عصمت و طہارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں, حالانکہ نقش پانی ہوتے تھے رسول خدا کے, لیکن جہاں پر رسول خدا کا پاؤں ہوتا تھا وہیں پر شہزادی اپنا پاؤں رکھتی تھی. اور جب شہزادی پاؤں اٹھا کے اگلی جگہ پر اپنا پاؤں رکھتی تھی تو شہزادی کے نقش پا پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب اپنا پاؤں رکھتے تھے. یہ ان کے پاؤں کے قدموں کے چاپوں کا بھی پردہ کہ یہاں پر جو ہے نا شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقش پا بھی زمین پر باقی نہ رہ جائیں, لیکن آئی ہیں میدان مباہلہ میں دنیا کو بتانے کے لیے صداقت نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہنے یہیں سے. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ واحد بیٹی ہے جس کو ام ابیہا کا لقب حاصل ہے. یہ واحد بیٹی ہے کائنات میں جس نے قدرت کا دستور چینج کیا. عمومی طور پہ ماں باپ کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے, یہ اجازت جناب فاطمہ الزہرا ہے کہ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پھر آگے نسل پروان چڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم جناب فاطمہ کے بارے میں کچھ ذکر کر سکیں. ابیہا کہا جاتا ہے انہیں. ابیہا اس لیے کہا جاتا ہے, ابیہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاس جب بچے آتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ تسلی بھی دے گی, اطمینان بھی حاصل ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ لقب اس لیے دے رہے ہیں کہ رسول جب جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں تو تسلی ملا کرتی ہے. اور جس طرح سے وہ ننھے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی تکلیف دی جاتی تھی, جس انداز سے ایک چھوٹا بچہ, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ کوئی کر سکتا ہے ننھے ہاتھوں سے ہٹانا. اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کبھی تشریف لے کے جاتے ہیں تو جناب خدیجہ کے پاس ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو کس طرح سے تسلی دی ہے جناب خدیجہ نے, لیکن اب جناب خدیجہ نہیں ہے تو تسلی کون دے؟ تو اب ان کے لیے کون آیا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ ننھے ہاتھوں سے نہ صرف زخموں کو صحیح کرنا, تسلی بھی دینا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں, ابا آپ غم نہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ جب شیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ہم ظاہر بحیثیت ماں بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو جناب فاطمہ کے چہرے پہ زردی تھی اس وقت, اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ شیب ابی طالب ظاہر چھوٹے بچے ہیں, جب بھوک سے اچھی غذا نہیں ملے گی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس چہرے کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ فاطمہ کے چہرے کو مزید تقویت دے, اسے طاقت عطا فرما.
روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کیا تو چہرے پہ ان کی شادابی آ گئی، تو جنت کی غذائیں انہیں ملی ہیں، اور یہ صبر کرنے والی وہ خاتون ہیں۔ تمام رات عبادت، جناب علی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا تو میں فاطمہ کو سجدے میں دیکھتا، اور جب میں دوبارہ آتا تو میں تب بھی انہیں سجدے میں دیکھتا۔ اور جناب حسن اور جناب حسین، جناب علی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا ہے کہ تیری فاطمہ کے سجدے مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی عبادات کا عالم ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، وہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ آج کی ماؤں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب وہ گھر میں آئیں، جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہتی تھیں کہ قرۃ عینی، میری آنکھ کی ٹھنڈک، فؤادی ثمرہ، میرے دل کے میوے، یہ وہ لفظ ہیں جب ماں اپنے بچے کو، اور ہم عام بچوں کو لوریاں کیا دی جاتی ہیں؟ ہم لوریاں دے دیتے ہیں کہ سو جا سو جا، لیکن جناب فاطمہ کو لوریاں دینے والے کون ہیں؟ رسول ہیں، جو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اللہ واحد، اور جس طرح کی لوریاں انہیں دی گئی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان نفوس کے لیے جو کربلا میں تیار ہونے تھے نا، ان کے لیے ایسی ہی ماں کی ضرورت تھی۔ کیا کہنے، ہاں۔ تبھی جناب فاطمہ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آج بھی دین کا نام لینے کے لیے ہم سب یہاں پر جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی عائشہ، آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی، جویری آپ کا شکریہ۔ زبیر بھائی اگر اجازت دے تو صرف ایک سیکنڈ میں، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اہل محشر سے کہا جائے گا، روایت پڑھ رہا ہوں، کہ اپنی نظریں بھی جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو، کیونکہ فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اور کل اہل محشر سے کہا جائے گا، آنکھیں بند کر لی تو پردہ تو ہو گیا، اور پھر 70,000 حوریں ہیں، یہ گردنیں جھکانا کیا ہے؟ یہ سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سیدہ زہرا گزر رہی ہیں، تو ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ اولین و آخرین سب گردنیں بھی جھکائیں، آنکھیں بھی بند کریں، تو مقام کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیا کہنے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے۔